50 साल नौकरी की हजरत अजमेरी ने, और सारी सारी रात नफल पढ़े, सारा सारा दिन तबलीग की। आखिरी वक्त था, आखिरी अयाम चल रहे थे, तो सारा सारा दिन रोते थे। तो गुलामों ने कहा, सोने लोग तो गफलत में वक्त गुजार देते हैं, और आपका ये हाल है कि आपने 50 साल ड्यूटी की है, इतने अमाल किए, तो रोते क्यों हैं? फरमाने लगे, यार तुम ठीक कहते हो, अमल तो हैं, पर बारगाहें भी तो देखो ना कितनी बड़ी है। अमल तो हैं, पर जब गौर से देखता हूं तो उन बारगाहों के काबिल नहीं है। रोज अपने किरदार में खूबसूरती पैदा करने की कोशिश करना, रोज कोशिश करना कि मेरे अंदर कोई अच्छी तब्दीली आ जाए, कुछ मैं बदल जाऊं। जब सवेरे मैं उठूं तो मैं यार अजीब बात है ना, पैसे मैं रोज ज्यादा कमाना चाहता हूं, तो नफल क्यों नहीं ज्यादा पढ़ना चाहता? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम थोड़े रिस्क पे राजी हो जाओ, अल्लाह तुम्हारी थोड़ी इबादत पे राजी हो जाएगा। अगर तुम्हें बहुत ज्यादा चाहिए तो सजदे भी तो बहुत ज्यादा चाहिए ना। लेकिन रोज एक नई गफलत अपने किरदार में बुलंदी लाने के लिए, यानी रोज बंदा गिने शुमार करे कि यार एक रात मेरी और गुजर गई है, अभी तक मैं सच का आदी नहीं हुआ। यार जमाना बीत गया, बाल सफेद होने लग गए, अभी तक मैं रिज़्क़े हलाल का आदी नहीं हुआ। कितना वक्त गुजर गया, जो 40 साल का हो गया उसकी तो ज्यादा गुजर गई, थोड़ी बाकी रह गई। तो मैं अभी तक मेरे अंदर कोई तब्दीली नहीं आई, और फिर इतने लोग, मैंने इतने जनाजे उठाए। हम ना सारी जिंदगी कहते रहते हो जनाब बस पता नहीं किस वक्त चले जाना है। तो भाई अगर इतना आपको यकीन है तो उसकी तैयारी क्या है? ये सच तो सारी दुनिया बोलती है, पर आधा बोलती है, पता नहीं जी कब चले जाना है। भाई ये तो आधा सच है, इससे अगला भी तो बोलो ना, उस जाने की तैयारी क्या है? इससे अगला सच भी बोलो, उसके लिए अमल क्या है, उसके लिए किरदार क्या है? हारून रशीद ने हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि हुजूर दिल सख्त हो गया है, कोई नसीहत कर दे। तो हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, तुम्हारे वालिद कहाँ हैं? कहा कब्रिस्तान में। दादा कब्रिस्तान में? तुम्हारा एक भाई भी था, एक बेटा भी था, समझ आ रही है मेरी बातों की? कहा हजरत वो सारे कब्रिस्तान में। तो आप फरमाने लगे, जिस बंदे ने इतने जनाजे पड़े हैं उसे मैं क्या नसीहत करूं? अब इतने लोग तू कब्रिस्तान छोड़ आया है तो तूने नहीं जाना? इतने जनाजे तूने पढ़े हैं और अभी तू कह रहा है मैं नसीहत करूं? अजीज भाइयों, किरदार ज्यादा से ज्यादा खैर, ज्यादा से ज्यादा, अगर आप मेरी बात पे थोड़ी तवज्जो करें ना, तो इस उम्मत के जो उस्ताद है ना, उनका नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है। उम्मत मुस्लिमा ने किरदार की रोशनी, अमल की खूबसूरती, जज्बा-ए इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की गुलामी, वफा, अदब, ये सारा कुछ इस उम्मत ने हजरत सिद्दीक अकबर से सीखा है। उन्होंने हुजूर के बाद सारी उम्मत को सिखाया है कि किस तरह तुमने हुजूर से रिश्ता रखना है। आप कभी गौर करें ना इस शख्स पर, ये ताजर भी थे, नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हर वक्त हाजिर बाश भी रहते थे, ड्यूटी भी करते थे। जिस तरह का हुजूर हुक्म करते वो हुक्म भी पूरा करते थे। लेकिन आप कभी खूबसूरती देखे ना तो इस तरह नहीं है कि मैं निस्बत वाला हूं तो मैं करीब। हमारे यहां ना एक बहुत बड़ा तबका वो भी पैदा हो गया है जो कहता है मेरी निस्बत बड़ी करीब किया तो मुझे खैर है। और कुछ नात खां भी हमें मिल गए हैं, कुछ वाइज मिल गए, कुछ कवाल मिल गए, जो जन्नत बस 3, 4, 5 मिनट की बात है, आप जन्नती हैं, इतनी सी बात है। और अगर ज्यादा जल्दी जन्नत लेनी हो फिर आपके पास करारे नोटों की दथी होनी चाहिए और स्टेज के आपको करीब होना चाहिए, फिर तो बिल्कुल उसी वक्त नाम भी याद कर लिया जाता है और इश्क रसूल की डिग्री भी बांट दी जाती है, फिर तो बिल्कुल करीब है। भाई अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना, अल्लाह तो फरमाता है तुम आसान समझते हो जन्नत में चले जाओगे? ये तो बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन यहां फटाफट ही लोग इस पर सवार हो गए।
हजरत अबू बकर सिद्दीक को आप देखें, हुजूर ने एक दिन पूछा, यूं सहाबा की सफ़ें, पूछा आज किसी ने रोजा रखा है? अर्ज की हुजूर मैंने रखा है। फरमाया आज किसी ने मिस्कीन को खाना खिलाया है? या रसूलल्लाह मैंने खिलाया है। आज किसी ने कोई जनाजा पढ़ा है? या रसूलल्लाह मैंने पढ़ा है। हुजूर ने फरमाया अबू बकर ये जो सलाहियतें तेरे अंदर है ना, अगर किसी बंदे में जमा हो जाए ना तो अल्लाह ताला उसे जन्नत ही अता फरमाता है, उसका लाजमी नतीजा जन्नत है। ये देखें जनाजा भी पढ़ रहे हैं, जो नबी करीम की नौकरी है वो अपनी जगह पे कायम है, जनाजे भी हैं, सदकात भी है, खैरात भी। इसके बाद आप देखें हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं बूढ़ी अम्मा का काम भी कर आते थे हजरत सिद्दीक अकबर घर का जाके, उसके बर्तन भी मांज आते थे, बर्तन भी। कौन? अमीरुल मोमिनीन खलीफा वक्त। जब आखिरत के लिए नेकियां इकट्ठी करनी हो ना झाड़ू के साथ, फिर जज्बा और होता है। उस बूढ़ी के बर्तन भी मांज आते, उसके घर में झाड़ू भी दे आते, उसे रोटी भी खिलाते। और हजरत उमर फरमाते हैं अजीब नजारा मैंने देखा, जनाब सिद्दीक अकबर के विसाल को तीसरा दिन था और मैं असर की नमाज के बाद मस्जिद नबवी शरीफ में बैठा था। 2-3 छोटी छोटी बच्चियां मेरे पास आई, कहने लगी चचा अब आप खलीफा बने? मैंने कहा हाँ मेरी जिम्मेदारी लगी है। तो वो कहने लगी फिर आप चलेंगे हमारे साथ? मैंने कहा पुत्र तुमने कहाँ ले जाना है? तो कहने लगी हम ना 4-5 बहनें हैं, हमारा भाई कोई नहीं, वालिद इंतकाल कर गए, हमारे घर में कुछ बकरियां हैं। अबू बकर रोज असर के बाद आते थे, हमारी बकरियों का दूध धो के हमें दे जाते थे, कुछ बेच लेती थी गुजारा हो जाता था, कुछ पी लेती थी पेट भर जाता था। चचा जान 3 दिन हो गए मेरी बहनें रोती हैं, मेरी अम्मा रोती है, सिद्दीक अकबर विसाल कर गए, आप चलेंगे? हजरत उमर फारूक कहते हैं बड़ी चीजों का तो मुझे पता था, इसका तो पता ही नहीं था, आप चलेंगे? मैंने कहा हाँ बेटा मैं चलूंगा। तो बेटियां आगे आगे चलने लगी, सैयदना फारूक आजम पीछे पीछे रोते जा रहे। रास्ते में एक सहाबी मिले, कहने लगे उमर कहाँ जा रहे हो रोते हुए? तो फरमाने लगे यार अबू बकर सिद्दीक मेरे लिए रास्ता ही बड़ा मुश्किल कर गया है, जिगर राहे वफा में नक्श ऐसे छोड़ आया हूं, मैं जिस मंजिल से गुजरा हूं वो अब तक याद करती है। का कैसे इनके रास्तों पे चला जाए? अपने किरदार में रोज एक नेकी को शामिल करना, कुछ ना कुछ। हमने ना बड़ी हदीसें सुनी और बड़ी पढ़ी और बड़ी लोगों के सामने बयान की उलमा ने। मैं बस बड़ी जल्दी बात खत्म करने लगा हूं, आप मेरी बात पर तवज्जो करें। हमने 20 दफा अपने उलमा से सुना कि जो बंदा सड़क से दरख्त काट दिया, जिसने कि ये दरख्त रुकावट बनता था, वो बंदा जन्नत में गया। जिसने कांटा उठा दिया, रोड़ा उठा दिया, वो जन्नत में गया। सुनी ना हदीस हमने? हाँ ना तो करे ना। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इतने लोगों ने हदीसें सुनी, फिर रोड़े उठाए क्यों नहीं जा रहे सड़कों से? फिर तो वहीं कीचड़ सारा फेंका जाता है, कचरा फेंका जाता है। इतनी दफा सुनी ये हदीस, शायद हर बंदे को याद हो कि एक तवाइफ ने कुत्ते को पानी पिलाया था तो रब ने उसकी बख्शिश कर दी। सबको आती है? हाँ तो करे ना यार, आपको भी आती है जी, सबको पता है ना हदीस पाक का। लेकिन मेरे रोड पे तो कुत्ता अगर मर जाए सड़क पे, तो मरे हुए को भी कोई लकड़ी से उठा के साइड पे नहीं करता, वो गाड़ियों के टायरों के साथ मसला जाता है वो, और उसका गोश्त टायरों से लगकर सड़क से उठता है। भाई ये हदीस तो गूंजी हर जुमे में कि कुत्ते को पानी पिलाने वाली बीबी बख्शी गई, तो इस जख्मी कुत्ते को किसने उठाना था? मरे हुए को रोड से साइड पे ही कोई कर देता। क्या हमने दीन सिर्फ ये है कि तकरीबात की नजर कर दिया है, कानों की जायके के लिए रह गया है? हमारा वज़न बन गया कि हमने तकरीर सुननी है जुमे वाले दिन 30 मिनट की, 40 मिनट। ये तो सारे का सारा दीन अमल के लिए आया। मैं बरतानिया में रोड पे सफर कर रहा था तो एक जगह पे ट्रैफिक ब्लॉक हो गई, तो मैंने पूछा दोस्त से कि मुझे तो कहीं पहुंचना था, तो मुअम्मा क्या है? वो कहने लगे कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया, एम्बुलेंस आई है कुत्ता उठाने के लिए। तो मैं अपने ऊपर अफसोस कर रहा था कि मेरे रोड पे तो कुत्ता मर जाए,
تو وہ ٹائروں سے مسل کے جاتا ہے، حالانکہ یہ ورثہ تو ہمارا ہے، یہ تو ہمیں ہمارے نبی نے سکھایا کہ جو کتے کو پانی پلائے رب تعالیٰ تو اس کے پچھلے سارے گناہ ہی معاف کر دیتا ہے۔ میرے دوستو، اپنے لیے کوئی خیر کا عمل، کوئی اچھی بات، کوئی کارنامہ۔ کل مجھے پہلے بھی خیر میں اس سوال کا جواب دے چکا ہوں، کل صبح ایک دوست نے مجھے میسج کیا کہ یہ ذرا سوال کا جواب دے، میں نے سنا ہے کسی نے کہا ہے کہ مسجد میں سیمنٹ کا توڑا دینے سے بہتر ہے کسی غریب کو آٹے کا تھیلا دے دیا جائے۔ میں نے کہا یار یہ نئی شرارت ہے، اس کا معنی ہے، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کوئی ایسی بات چھیڑو جس سے لوگ بحث کریں۔ تو میں نے کہا اسے کو چل یار تو تھیلا ہی دے تو صحیح، نہ کچھ تو کرنا، کوئی کام تو کر میرے بھائی، رٹا ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، کوئی نیکی کرو۔ باقی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو کائنات میں سب سے زیادہ غریبوں کی بات میرے نبی پاک نے کی ہے، پر حضور نے مدینے آ کے پہلے مسجد بنائی تھی، مسجد پہلے بنائی، ہم نے کچھ کرنا نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، میری گلی میں جتنے غریب لوگ ہیں نا، میرا خیال ہے گلی کے امیر لوگ ہی ملے تو ان غریبوں کے اوپر دست شفقت رکھا جا سکتا ہے، لیکن میں تو اپنے محل کو ڈبل کرنا چاہتا ہوں، مجھے غریبوں سے کیا لگے۔ میرا تو معاملہ صرف اس حد تک ہے کہ میرا گھر بچتا ہے کہ نہیں۔ ایسی ہوا چلی ہے، ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے، مر جائے ساری دنیا میں بچ جاؤں۔ یہ سوچ مسلمان کی نہیں، یہ خود غرض لوگوں کی سوچ ہے، یہ ان لوگوں کی سوچ ہے جو اپنے لیے جیتے ہیں اور اپنے لیے ہی مر جائیں گے۔ بات ختم کرنے لگا ہوں، آپ توجہ کریں گے۔ ایک 100 گھر تھا مدینہ منورہ میں، کتنا جی؟ 100 گھر۔ اس 100 گھر میں 3 وقت روٹی بھی جاتی تھی، بچوں کے کپڑے بھی جاتے تھے، کوئی بیمار ہوتا تھا تو دوا کے پیسے بھی جاتے تھے۔ 100 گھر تھا، اور میری طرف دیکھنا میرے یارو، 100 گھر میں روٹی جاتی تھی، پر کسی کو پتہ نہیں تھا کون دے جاتا ہے۔ امام ابو نعیم کو پڑھیں، انہوں نے لکھا ہے 100 گھر۔ ایک آدمی نقاب پوش رات کو آتا ہے، دروازے پہ کھانا دے جاتا ہے، نام پوچھو تو ناراض ہوتا ہے، اس سے پوچھو آپ کون ہے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ 100 گھر میں روٹی جاتی ہے، 100 گھر میں۔ پھر اچانک کئی سال لنگر آتا رہا، کھانے آتے رہے، پھر اچانک کھانا آنا بند ہوا۔ پھر غریبوں کے بچے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے تیرے گھر بھی روٹی نہیں آتی، تیرے گھر بھی نہیں آتی؟ اکھاں جدو میٹیاں زمانہ مینو روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینو روے گا، جدو نہ میں دسیا میں خاراں نو میں خانے وچ، پھر جام ٹوٹ جان گے، اے میں خانہ مینو روے گا، کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے، گلیاں دا یانا تے سیانا مینو روے گا۔ وہ پتہ کرو یار کب سے نہیں تیرے گھر آیا؟ جب لوگ تاریخیں ملانے لگے تو ایک نے کہا میرے گھر 18 محرم سے نہیں، اس نے کہا ہاں 18 محرم سے میرے گھر بھی نہیں آیا، وہ فلاں گھر بھی 18 محرم سے نہیں آیا کھانا۔ جب تحقیق شروع ہوئی تو پتہ کرو 18 محرم کو کس کا انتقال ہوا ہے۔ جب لوگ ڈھونڈنے لگے تو پتہ چلا 18 محرم کو امام زین العابدین کا انتقال ہوا۔ امام علی مقام کا شہزادہ اپنے پشت پر آٹے کی بوریاں رکھ کے غریبوں کے گھروں میں پہنچاتا۔ صاحبزادے کہتے ہیں، میں کہتا ابا جی آپ بوڑھے ہیں، وزن اٹھاتے ہیں، میں نہ دے آؤں؟ تو فرماتے پتر اگر تو جائے گا تو پھر تجھے اس غریب کا نام بھی مجھے بتانا پڑے گا، اور میں کسی کو رسوا نہیں کر سکتا، یہ میرا اور میرے رب کا راز ہے۔ او سجنوں، کچھ نیکیاں چھپا لو جو صرف قیامت میں کھلے۔ جس طرح کچھ پیسے نہیں الگ کیے ہوتے کہ مشکل وقت آ گیا تو کام آئیں گے، کچھ نیکیاں بھی الگ کر لو، نہ پتا ہو کسی بندے کو، ہمیں پتا ہو یا ہمارے رب کریم کو پتا ہو، الگ کر لو، ورنہ ہم نے خود دنیا میں لالچ پیدا کیا ہے، ہم نے خود بچوں سے کہا ہے پیسے زیادہ کماؤ، اس لیے بچے ابا جی سے بھی کہنے لگ گئے ہیں کہ آپ کوئی ڈھب کا کام کر لیتے تو آج ہمارے گھر میں پیسے نہ ہوتے۔ سب رشتے اسی طرح کے بن گئے، واپس لوٹیں، جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق۔ اگر
اس شہر کو فرق پڑتا تو حضرت محدث اعظم کے جانے سے پڑتا، اور اگر نہیں پڑھا تو پھر کسی کے جانے سے پڑھ سکتا نہیں پڑھ سکتا۔ او پئیاں دس دیاں قبراں جنہاں تے پھل پئے، ادھروں کوئی نہیں جے آمدا، ادھروں لکھاں گئے تے اٹھ فریدا ستیا، چاڑو دے مسیت، اوے تو ستے رب جاگدا، تیری ڈاڈے نال پریت، اٹھ نہ فریدا ستیا، ہن تے داڑھی آ گئی پور، اگا نیڑے آ گئی، پچھا رہ گئی دور، تے اٹھ نہ فریدا ستیا، خلقت ویکھن جا، امتے کوئی مل جائی بخشیا تے تم ہی بخشیا جا۔ اللہ تعالی ہمارے بھائی کی والدہ کی مغفرت فرمائے۔ اپنے دور کو دیکھا تو پھر اقبال اپنے دور کو دیکھ کے کیا لکھتے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اب حضرت میں اس شعر کو اگر پنجابی میں اس کا مفہوم بیان کروں تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ یار تسی ایتھوں پڑھ دے ہو، تسی ایتھوں نہیں پڑھ دے ہے، تسی صرف ایتھوں پڑھ دے ہو، ایتھوں نہیں پڑھ۔ لا الہ الا اللہ صرف ادھر ہے، ادھر نہیں ہے۔ اللہ صرف ادھر ہے، ادھر نہیں ہے۔ درود پاک صرف ادھر ہے، ادھر نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں یہ بھی پڑھتا ہے حضرت، میرے امام کہہ نہیں رہے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا ہے، یہ پڑھتا ہے حضرت صاحب، یہ بھی پڑھتا ہے۔ لیکن اقبال اپنے دور کے لوگوں سے کیا گلا کرتے تھے کہ تم ادھر سے پڑھتے ہو، ادھر سے نہیں پڑھتے۔ چلو اقبال کی بات تو ہم تک آ گئی، لیکن ایک بات میں کرنے لگا ہوں، لیکن میری بات اقبال تک جا سکے گی نہیں، لیکن میں کہوں گا ضرور، اقبال تجھے اپنے زمانے سے گلا تھا کہ ادھر سے پڑھتے ہو، ادھر سے نہیں پڑھتے، ذرا میرا بھی تو زمانہ دیکھ، اب ادھر سے بھی نہیں پڑھتے، میرا بھی تو زمانہ دیکھ، تجھے اپنے زمانے سے گلا تھا کہ ادھر سے پڑھتے ہو، ادھر سے نہیں پڑھتے، میرا بھی تو زمانہ دیکھنا، اب نہ ادھر سے پڑھتے ہیں اور نہ ادھر سے پڑھتے۔ میں کسی ایک بندے سے نہیں کہوں گا جی مجھے جواب دو، لیکن خود کو جواب ضرور دینا حضرت۔ صبح جب سے بیدار ہوئے ہیں، 7 بجے اٹھے، 7:15 اٹھے، 7:30 اٹھے، تب سے لے کر اب تک اسپیشل اللہ پاک کا نام کتنی بار لیا ہے؟ دوران گفتگو اللہ دی قسمیں وہ نہیں میں پوچھ رہا، اسپیشل کتنی بار اللہ پاک کا نام لیا ہے؟ اونچی نہیں جواب دے، لیکن خود کو تو جواب دو نا یار، کتنی بار نام لیا ہے؟ صبح سے لے کر حضرت اب تک کتنی بار درود پاک پڑھا ہے؟ صبح سے لے کر اب تک کتنی قرآن پاک کی آیات تلاوت کی؟ تو میں کہوں گا اقبال تیرا دور چنگا تھا میرے دور سے، کم از کم ادھر سے تو پڑھتے تھے نا۔ اب دیکھ کیسا زمانہ آیا، نہ ادھر سے اور نہ ہی ادھر سے۔ اس لیے پتر اب میں اس چیپٹر کو تو نہیں کھولوں گا، بات لمبی ہو جائے گی، لیکن میں گزارش کروں گا او یار کم از کم ایتھے ہی پکا لو۔ اللہ حضرت ایسے ایسے با کمال لوگ ہم نے ہو گزرے کہ صرف ایتھے نہیں بلکہ انہوں نے لو لو میں پکا لیا۔ یہ حضرت شاہ حسین رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا نہیں، ربا میرے حال دا محرم تو ہے، ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے باہر تو ہے، روم روم وچ تو ہے، کہے فقیر حسین نے مانا میرا سب کچھ تو ہے۔ ہم تو ادھر سے بھی جانے کو ہیں، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی۔ میرے سیدی حکیم عبدالحی رحمت اللہ تعالی علیہ، میرے دادا مرشد حضرت، آپ نے حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا زمانہ پایا، صحبت بھی اختیار کی، سلسلہ علیہ نقشبندیہ میں دوبارہ آپ سے خرقہ خلافت اجازت بھی ملی۔ پہلی اجازت اپنے والد صاحب سے تھی، حکیم خادم علی رحمت اللہ تعالی۔ تو آپ بڑی باتیں سنایا کرتے تھے حکیم عبدالحی رحمت اللہ تعالی نے، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے جب بیمار ہوئے وصال سے پہلے تو ڈاکٹر کو بلوایا گیا۔ اللہ آپ بتاتے ہیں کہ پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا طریقہ تھا کہ ڈاکٹر کو یا حکیم کو بلواتے جب علیل ہوتے سو پوچھتے کہ مجھے کیا مرض ہے، بس انہیں تشخیص کرنی، حضور آپ کو بخار ہے بڑا سخت،
پوچھنا کتنے دن میں آرام آئے گا. اس نے عرض کرنی حضور یہ تو اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے. فرمانی تیرا تجربہ کیا کہتا ہے؟ اس نے عرض کرنی حضور سخت بخار ہے, میرے خیال سے 7 دن لگ جائیں گے. پھر پوچھنا 1 دن کی دوائی کے کتنے پیسے بنتے ہیں؟ اس نے عرض کرنی حضور 1 دن کی دوائی کے 1 روپیہ بنتا ہے. تو 7 دن کے حساب سے 7 روپے اللہ کے راستے میں دے دیتے تھے, دوائی نہیں کھایا کرتے تھے. لیکن چلو یہ میں نے ویسے بات سنا دی, لیکن آپ نے اور میں نے یہ کرنا کیونکہ ہم پہ یہ نسخہ کام کرے گا. کیونکہ دے کے یہ سوچی پڑا یار مصباح بھائی صاحب کہہ گئے انہوں پتہ نہیں رام بھی آندا کہ نہیں, اس لیے یہ نسخہ آپ پہ اور مجھ پہ کام کرے گا. لیکن کیونکہ ادھر یقین کامل تھا کہ میرے محبوب فرما رہے ہیں صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے. ہم نہیں یقین کی اس منزل پہ, چھوڑو جی بالکل ہی یہ جمعے والے دن حضرت کافی احباب آتے ہیں. اب تو خیر سب کو پتہ یہ نہیں کام کرتا تو پھر نہیں آتے لوگ کہ حضرت فلاں کام ہے تو کوئی تعویذ دے دیں. تو میں کہتا ہوں نہیں تو یہ نا اتنی بار پڑھ. وہ کہتا نہیں حضرت تعویذ دے دیں. اور میں نے یار تو پڑھ, نہیں حضرت لکھنا لو کہن دے دے. میں نے کہا یہ تعویذ لکھنے کو کتاب تو نہیں لکھنی پوری, 1 منٹ نہیں لگتا تعویذ لکھ دیتا بندہ. لیکن میں کو تعویذ کے خلاف نہیں, لیکن تو پڑھ, ثواب بھی ہوگا, تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھی جائیں گی, اور پڑھنے کی برکت سے تیری مشکل بھی آسان ہو جائے گی. لیکن حضرت صاحب لوگ پڑھنے کے لیے مانتے. آپ نے کچھ محنت کر کے اگر کسی کو منا ہی لیا تو پتہ کیا ہوتا ہے, اکثر وہ پیشتر چلے جاتے ہیں لیکن پھر واپس آتے ہیں. مصباح صاحب میں بڑا پریشان ہوں, پڑھنے سے کام تو ہو جائے گا نا. لیکن دوسری طرف کیا ہے, سر درد ہو نا تو پیناڈول کی ٹیبلٹ کھا کے نا کیا کہتے ہیں ہم, نہیں ہے کھا دی یہ پیناڈول آپ 10 منٹ آرام آئیے گا. پیناڈول پہ یقین ہے لیکن ان کے نام پہ یقین ہے. میں نے بات غلط تو نہیں کی؟ کہتے ہیں نا پیناڈول کھا کے, نہیں آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ 10 منٹ میں آرام آ جائے گا؟ ڈسپرین کھا کے ہم کہتے ہیں کھا دی یہ گولی ڈسپرین دی ٹکی 10 منٹ میں آرام آ جاتا, تینوں کیویں پتا آ جاتا؟ کھا دی یہ بروفین آپ 10 منٹ آرام آئے, تینوں کیویں پتا آرام آ جاتا؟ جب ان کے نام کی باری آئے تو پوچھتے ہو نہیں کام تے ہو جائے گا نا لیا, تو ڈسپرین والی کہتے ہو نہیں 10 منٹ آرام آ جائے گا. پھر ادھر اقبال نے کہا تھا بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدیں, بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی, بتا تو صحیح کہ کافری کیا ہے. اس لیے پتر بڑے لوگ بڑی باتیں ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ وصال کا وقت تھا, ڈاکٹر کو بلایا گیا جیسے سارے ڈاکٹر کرتے ہیں. اس نے بھی وہ کان میں وہ اسٹیتھوسکوپ لگایا اور حضرت کے دل کی دھڑکن چیک کرنے کے لیے نا تو اس نے وہ ایتھے وہ رکھا, لیکن ساتھ ہی اس نے پیچھے کر لیا. پھر اس نے ادھر رکھا, پھر اس نے پیچھے کر لیا. پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس نے یہ پیچھے بھی لگایا, پھر اس نے پیچھے کر لیا. پھر کبھی بازوؤں پہ لگائے, کبھی پیٹ پہ لگائے, کبھی رانوں پہ لگائے, کبھی پنڈلیوں پہ لگائے, ادھر اور پیچھے. تو آپ کو اور مجھے بھی کئی بار ڈاکٹر نے لگا کے چیک کیا ہے, یہ معمول کی بات ہے. لیکن اگر ڈاکٹر جگہ جگہ لگانا شروع کر دے تو ظاہر ہے پھر کوئی نہ کوئی تو بول ہی پڑے گا نا, اور ڈاکٹر یہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا جگہ جگہ لگا کے چیک کر رہا ہے. تو آپ فرماتے ہیں وہ پاس کھڑا کو بندہ بول ہی پڑا, اس نے کہا ڈاکٹر یہ کیا جگہ جگہ لگا کے چیک کر رہا ہے. تو ڈاکٹر کا بیان تھا یار جدھر لگاتا ہوں ایک کی آواز آتی ہے اللہ, جدھر لگاتا ہوں ایک کی آواز آتی ہے اللہ. حضرت ہم سے تو ادھر نہیں پکایا گیا لیکن انہوں نے لو لو میں پکایا. ربا میرے حال دا محرم تو ہے, اندر تو ہے, باہر تو ہے, روم روم وچ تو ہے. کہے فقیر حسین نے مانا میرا سب کچھ تو ہے. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں پڑھا کرو یار, اور بغیر کہے پڑھا کرو, اور پھر صرف محفلوں میں نہیں پڑھا کرو. خوب اپنے اللہ اور اللہ کے رسول پاک علیہ صلاۃ والسلام کو یاد کرو. یہ محمد حسین بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم دین تھے, صوفی بھی تھے بہت بڑے. فرماتے ہیں کہ میں نے کسی نے مشورہ دیا کہ محمد حسین آپ کو لونڈی خرید لیں تاکہ وہ دنیا کے کاموں میں وہ آپ کو کفایت کرے, وہ آپ کے کام کر دیا کرے تاکہ آپ دین کو اور وقت دیں. تو آپ فرماتے ہیں میں بازار گیا, وہاں ایک لونڈی میں نے خریدی. تو آپ فرماتے ہیں اللہ نے دنیا مجھ پہ بڑی فراخ کی تھی, کشادہ کی تھی دنیا, اللہ نے بہت مجھے دے رکھا تھا,
گھر میرا بہت بڑا تھا. آپ فرماتے میں اس کو گھر لے آیا, میں نے اس کو گھر کے نا سارے کمرے وزٹ کروائے. میں نے کہا یہ بھی کمرہ فارغ ہی ہے, یہ کمرہ بھی فارغ ہے, یہ رکھ لے, بس جو تیری مرضی ہے. تو کہتے پورے گھر میں ایک کمرہ ایسا تھا کہ جس میں سامان وغیرہ کوئی نہیں تھا, اس میں گھر کا نا فالتو اور ٹوٹا سامان پڑا ہوا تھا. باقی جتنے بھی کمرے تھے بہترین پلنگ شلنگ جو اس دور کی تیاری زیبائے شرائش تھی ہر کمرے میں موجود تھی. وہ واحد کمرہ تھا جس میں گھر کا فالتو اور ٹوٹا سامان پڑا ہوا تھا. سارا گھر دکھایا, میں نے کہا جو رکھنا ہے کمرہ رکھ لے. تو آپ فرماتے ہیں وہ سارے سونے سونے کمرے چھوڑ کے نا میری کہتی محمد حسین میں یہ والا کمرہ رکھوں گی جس میں گھر کا ٹوٹا اور فالتو سامان پڑا. آپ فرماتے ہیں مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ اتنے سونے سونے کمرے چھوڑ کے کون سا کمرہ پسند کر رہی ہے. تو آپ فرماتے میں نے کہا گھر میں اتنے سونے سونے کمرے ہیں تو سارے سونے کمرے چھوڑ کے تجھے کون سا کمرہ پسند کر رہی ہے. آپ فرماتے اس نے بڑا کمال جواب دیا. مجھے کہتی محمد حسین آپ کو کس نے کہہ دیا کہ کمرے سامان سے سونے ہوتے ہیں؟ کمرے تو یار کی یاد سے سونے ہوتے ہیں. میں جس کمرے میں رہوں گی میں اپنے یار کو یاد کروں گی, کمرہ سونا ہو جائے گا. حضرت صاحب پتہ ہے ہمارے گھر اب کیوں سونے نہیں رہے؟ کیونکہ ہمارے گھروں میں یار کا ذکر نہیں ہوتا. ٹیلاں بڑیاں مہنگیاں لائیاں نے اسی لیے. وہ اللہ کے بندو علماء بیٹھے ہوئے ہیں, نبی پاک علیہ السلام مردوں کو حکم دے رہے ہیں کہ اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں کے لیے بھی رکھو اور اپنے گھروں کو قبرستان. اس سے پتہ چلا جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی وہ گھر, اس لیے حضرت اپنے گھر قبرستان نہ بناؤ, اپنے گھر سونے بناؤ. اور گھر سونے کیسے ہوں گے؟ جب ان گھروں میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہوگا. ایسا پرانے لوگ غریب سن, اسی میر ہیں پرانے لوگوں نے, یا اس سے جو 40 سال 50 سال پہلے مسلمان تھے وہ غریب تھے بڑے. ہماری طرح ان کے پاس پیسے نہیں تھے, ان تو پنڈا نے بھی سوکھے ہو گئے نا بڑے. لیکن حضرت جی 11ویں سارے ہی دعاندے ہوں سر. ساڈے کول پیسے بھی آ گئے نے, تعلیم بھی آ گئی ہے, لیکن اللہ نو یاد کرن دا بہانہ سی اپنے گھراں وچوں کٹ چھڑے. سادے سن حضرت, بچے پالنے جی وڈی 11ویں تے کرنا ہے, بہانہ ہے نا اللہ کو یاد کرنے کا. بھائی 11ویں شریف بہانہ ہے اللہ کو یاد کرنے کا. اس سے زیادہ کیا آپ 11ویں کو سمجھتے ہیں؟ باقی ایویں لفظوں کا ہیر پھیر ہے سارا. ہر گھر میں حضرت جی جمعرات کو ختم ہوتا تھا. حضرت اللہ ان بیچاروں کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا, خود بھوکے لوگ تھے, لیکن کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے وہ گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کے یاد کا کوئی سلسلہ کر ہی لیتے تھے. حضرت پیسے بھی ہمارے پاس بڑے آ گئے ہیں, پر بھی ہم نے کو 4 کتابیں لی ہیں, لیکن یہ چیزیں یہ بہانے ہم نے اپنے گھروں سے نکال دی ہیں. یہ چیزیں ہم نے اپنے گھروں سے نکال دی. پھر اب کیا ہے, اب ہمارے گھر سونے کرو اپنے گھر. حضرت صاحب میں نے کہا نا میں دل کا چیپٹر نہیں کھولوں گا, میں بس اتنی گزارش کروں گا. انہوں نے ایتھے بھی پکایا, کم از کم اسی ایتھے تے پکائیے نا یار, ہم ادھر سے بھی گئے. اور حضرت صاحب مولن والو یاد رکھنا حدیث پاک کا جے نہ پکایا نہ یاد کیتا سن لو. پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندے کو اللہ کی جناب میں پیش کیا جائے گا. یہ ماشاءاللہ تصور صاحب بیٹھے ہیں, حضرت صاحب بیٹھے ہیں, کیونکہ یہ ایک ماحول سے وابستہ ہیں, دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں. پھر وہاں پوری تربیت کی جاتی ہے, کلاموں کا انتخاب اچھا ہوتا ہے, بتایا جاتا ہے, سکھایا جاتا ہے, یہ پڑھنا ہے یہ نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے جی. تو باقی تو کیونکہ سٹیجوں پہ آج کل اس طرح کے کلام چل رہے ہیں کہ جی مینو روز حشر دا ڈرنا, وہ جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا, مجھے دیکھ کے آ جائے گا جہنم کو بھی پسینہ. میں تو حیران 2024 والوں کی باتیں سن کے بھی. وہ جو نبی پاک علیہ السلام کے اتنے قریب تھے وہ اتنا ڈرتے تھے حضرت جی, 24 والوں کی باتیں سنو حضرت. پتر ایسا کچھ بھی نہیں ہونا ادھر. میں نہیں چاہتا کہ جی چھتر پڑھیں لتر پڑھیں سب کو, میں نہیں چاہتا. میں خود کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اللہ کی جناب سے امید رکھتا ہوں کہ بغیر حساب و کتاب ہی اللہ ہمیں معاف فرما دے. لیکن میں امید رکھتا ہوں, میں وثوق سے کہہ سکتا
کہ نہیں جی این جی ہونا ہے, کوئی نہیں حساب لینا اللہ نے. میں یہ کہہ سکتا بھائی جب وہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, تو میں پھر کیسے یہ کہہ سکتا ہوں جب وہ قرآن میں کہہ رہا ہے اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. پھر میں کیسے کہہ سکتا ہوں حضرت؟ میں امید رکھ سکتا ہوں آپ کے لیے رکھنے کے لیے کہ کوئی بن جائے سلسلہ کہ نہ حساب والا کام شروع ہوئے, کیونکہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس دن جس کا حساب لیا گیا وہ پھر گیا, وہ پھر گیا. لیکن میں وہی کہوں گا جو حضرت جو کتابوں میں جو قرآن و حدیث میں ہے. تو کیا مفہوم ہے حضرت کہ بندے کو اللہ کی جناب میں پیش کیا جائے؟ ایک نعمت کا سوال ہوگا. مثال کے طور پہ حضرت اللہ بھائی تصور بیٹھے ہیں تو آنکھوں کی نعمت نہیں ہے, ہمارے پاس ہے حضرت, لیکن یہ ہے کہ پھر آگے جا کے اللہ نے اتنا ان کو ریلیف بھی دینا آگے جا کے, کیونکہ اس میں حضرت کوئی ان کی کوئی غلطی کوتاہی نہیں ہے کہ جس وجہ سے یہ نعمت نہیں ہے. تو مجھ میں کوئی ایسا کمال نہیں ہے کہ میرے پاس یہ نعمت ہے. ایتھے بھی اللہ دی مرضی, ایتھے بھی اللہ دی مرضی, دوئیں پاسے وہ دی مرضی ہے. نہ ان کا کوئی قصور نہ میرا کوئی کمال ہے کہ مجھے آنکھیں دے دیں بھائی تصور کو نہیں دی. لیکن یہ ہے پھر آگے جا کے اللہ معاملے برابر بھی کرے گا. جیسے نبی علیہ السلام نے جو غریب ہیں ادھر تکلیف میں ہیں اذیت میں ہیں, جو امیر ہیں موجے مار رہے ہیں جناب بہترین گڈیاں اے سی کروں بہنا, تو پھر اے سی جی کار واپس آ جانا. لیکن پھر آگے جا کے کیا ہوگا؟ فرمایا میری امت کے غریب, میری امت کے فقیر, میری امت کے امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. پھر ریلیف بھی تو ہوگا نا, پھر آگے جا کے میرا اللہ کرم بھی کرے گا. اگر کسی نے ادھر اس طرح کا معاملہ دیکھا اور وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہا, کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا ادھر, تو پھر آگے جا کے میرا اللہ کرم بھی کرے گا. تو ایسے ہی آگے جا کے اللہ پاک نے ہمارے بھائی تصور کو بڑی سونی آنکھیں عطا فرمانی ہے, بڑی سونی آنکھیں اللہ نے ان کو عطا فرمانی ہے. تو وہ لیکن میرے پاس یہ نعمت ہے, تو پھر سوال ہوگا اور مفہوم ہے اس کا انداز کیا ہوگا. بندیا نبی نے ویکھیا سی نا, جی رب کریم تے تیریاں تے اکھاں ہیں سن, جی رب. تو پھر لکھا ہے پھر اللہ فرمائیں گے تو پھر بھی سانو بھول گیا, نبینا کو دیکھ کے بھی تجھے شرم نہیں آئی, تو نبینا کو دیکھ کے بھی نہیں ڈرا, تو نبینا کو دیکھ کے بھی بطور شکر میرے آگے نہیں جھکا ہے کوئی, تو پھر بھی مجھے بھولا رہا. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے نا کہ آپ ایران واپس تشریف لا رہے تھے, حضرت جوتی ٹوٹ گئی کہیں, آپ نے وہ جوتی ہاتھوں میں لے لی, وہ پہاڑی علاقہ تھا, چھوٹے چھوٹے نوکیلے پتھر پیروں میں چبھ رہے تھے, تو بس دل میں خیال گزرا شیخ سعدی کی فائدہ ہے بھائی یہ حالات نے پیرے پاؤں جوتی بھی کوئی نہیں ہے. تو فرماتے جب میں ایران کے مرکزی دروازے کے قریب آیا نا تو کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کی ٹانگیں کوئی نہیں, اور وہ رول کرتا کرتا نا وہ آ رہا ہے, ٹانگیں کوئی نہیں, چل ہی نہیں سکتا تھا, وہ رول کرتا کرتا نا وہ اپنی منزل کی طرف. آپ فرماتے جیسے اس پہ نظر پڑی میں سجدے میں گر گیا, اور میں نے کہا یا اللہ مجھے معاف فرما دے, جو خیال میرے دل میں آیا کوئی بات نہیں, جوتی ٹوٹ گئی ہے شکر ہے ٹانگیں تو ہیں نا. بندے یہ سوال ہوگا حضرت صاحب, ایک ایک نعمت کا سوال ہوگا. بندے تیری زبان ٹھیک تھی نا, گنگا دیکھا تھا نا, تو نہیں گنگا تھا, تیری ٹھیک تھی نا, تو پھر بھی ہمیں بھول گیا. لکھا سوال ہوگا ایک ایک نعمت کا, ہر بار یہ پوچھا جائے گا. بندے پھر بھول گیا, بندے پھر بھول گیا, بندے پھر بھول گیا, بندے پھر بھول گیا. اور لکھا ہے پھر آخر پہ اللہ فرمائیں گے جا بندیا دنیا میں تو مجھے بھول گیا, آج پھر میں تجھے بھول گیا. دنیا میں تو نے مجھے بھلا دیا, آج میں نے تجھے بھلا. اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کا کسی بندے کو یہ فرما دینا کہ جا میں نے تجھے بھلا دیا, یہ جہنم کے عذاب سے بھی سخت عذاب ہوگا. جس کو اللہ یہ فرمائیں گے جا میں نے تجھے بھلا دیا. اس لیے حضرت صاحب باتیں بڑی ہے کرنے, میری ایک ہی گزارش ہے, اللہ دا واسطہ جناب بھولو ہے, اللہ دا واسطہ ہے نہیں, اپنے اللہ نو یاد کرو, اپنے اللہ نو یاد کرو. شیطان بھلا دے, غافل کر دے, پھر واپس آ جاؤ. نفس
کوئی اپنی چال چل دے پھر واپس آ جاؤ، لگے رہو. اور میرے حضرت صاحب کمال ارشاد فرمایا کرتے تھے. سونے سونے پڑھنے والے بیٹھے ہیں، میں چلو گلا بھی خراب ہے لیکن میں حضرت کی یاد میں، حضرت تو پڑھتے تھے تو وہ کہتے ہیں نا کہ دل کے تار کھینچتے تھے حضرت، دل کے تار چھیڑتے تھے حضرت. اور حضرت صاحب پڑھا کرتے تھے اکثر کبھی کبھی موج میں آ کے نا، کیا جب تک چلے او خوب چلائیں سائے اپنے دیاری، تلا سٹ پھا جنجالاں والے، تلا اللہ نال یاری. یہاں لوگ حضرت یوسف کو دیکھیں تو 3 ماہ نہ بھوک لگے نہ پیاس لگے تو رہا ہوں نا. وہ اکثر آج بھی مجھے گھر جاتے جاتے اللہ خیر سے لے جائے 2:30-3 بج جائیں گے، اور مجھے پتا جیسے میں نے گھر جانا بچوں کی امی نے کہنا پانی کوئی نہیں جی ہے، گرمی بابئی، پھر میں کولر لے کے نا پانی لینے خود ہی چلا جاتا ہوں. ایک ذرا اپنا آپ ٹیسٹ بھی ہو جاتا ہے کہ پانی لے آندے ہیں اندر والا کی کہندا بھلا، تو میں اکثر لینے جاتا ہوں. تو وہاں پھر کافی احباب پانی لینے آئے ہوتے ہیں، تو وہ پھر ملک بہت دھیان کرو. وہ بزرگوں کی باتیں سنائے نا، پھر وہ نواں شوشہ چل پڑا جی کہانیاں. بھائی کہانی نہیں، یہ تاریخ ہے ہماری. میں یہ جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سے لے کر یہ جو اب تک کا زمانہ ہے، میں اس کو لکھ دیا. یہ میں بس بات کلوز کرنے لگا ہوں. بچے نے والدین کے حوالے سے کہا تھا میں کیا کہ ساڈے وڈے سیالکوٹ میں نا ایک بابا جی ہوا کرتے تھے، لیکن اپنا آپ چھپایا، لوہارا کام کرتے سن. اینا کی کام کرنا کہ بس دال دلیا پک جے کہ لک سیدھا رہے، وجود چینی طاقت رہے کہ میں ساری رات اپنے رب دے حضور کھولو لو. وہ جب پیسے اکٹھے ہو گئے بند کر کے دروازہ، پھر اللہ نہ لو. وہ ان کا کچھ آنے والا تھا تو اس کی شادی آ گئی. حضرت اپنے لقمے کا بڑا دھیان رکھتے تھے، کھاتے نہیں تھے کسی کے گھر جا کے. فرماتے تھے جو اپنے ہاتھ نہ کمایا میں وہی کھاؤں گا، اگر کہیں جانا بھی پڑ گیا مجبوراً تو کھانا گھر سے لے کے جایا کرتے تھے. وہ شاگرد تھا کو لاڈلا سا، اس کی شادی آ گئی، خدمت بھی حضرت کی بڑی کرتا تھا. وہ کسی نے کو کہہ کو بھی چھڑیا بھائی منیے تے تاں پیار کے تیرے ویاہ تے آن، لیکن حضرت جاتے ہی نہیں تھے کہیں. وہ ضدی پڑ گیا. خیر بات ختم ہوئی کہ بھائی پھر میں ولیمے پہ آ جاؤں گا، کیونکہ سنت ہے ولیمے، میں آ جاؤں گا ولیمے پہ، لیکن پتر کھان والوں تنگ نہ کری، کھانا نہیں ہونا کچھ بھی. وہ ادھر تو ایگری ہو گیا، لیکن بعد جا کے کہنا ایک بار آؤ تو صحیح، آپ کھوا بھی لواں گے. وہ آ گئے حضرت، وہی کام اس نے کیا، لا کے اس نے کھانے چن دیے سب. حضرت کو ایک برکی لا لو، آپ فرمائیں نہیں پتر میں کاندہ ہی نہیں ہے. وہ بھائی اللہ کا دوست تھا، حدیث قدسی ہے، فرمایا جب بندہ میرا قرب پا لیتا ہے تو پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. اب پتر تیریاں بھی اکھاں نے میریاں بھی اکھاں نے، اور ایک او اللہ دا دوست ہے جدیاں اکھاں وچ اللہ دے رنگ شامل ہو گئے نے، تو کیا دونوں آنکھیں برابر ہوں گی حضرت؟ پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ تیری بھی وہی آنکھیں دیکھیں، اس پاک کی آنکھیں جس کی آنکھوں میں اللہ کے رنگ شامل ہو چکے ہیں وہ بھی وہی دیکھیں. پھر یہ بتانے کا مقصد کیا تھا؟ جب دویاں دی آنکھاں ایکو جہیاں ہی نے تو پھر اس حدیث کا معنی و مفہوم کیا ہوگا حضرت؟ تیری آنکھ بھی وہی دیکھ رہی ہے، اس اللہ کے دوست کی آنکھ بھی وہی، فرق کیا ہوا؟ اس حدیث کو بیان کرنے کا پھر مطلب کیا تھا؟ جو دویاں دی آنکھاں نہیں، بیان کرنے کا مقصد یہ تھا تیری آنکھ وہ نہیں دیکھ سکتی جو ہمارے دوست کی دیکھے گی. اب اس کی آنکھوں میں ہمارے رنگ آ چکے ہیں. اس بابے کی طہارت، اس بابے کا تقوی، اس میں وہ رنگ پیدا کر چکا تھا کہ اس کی آنکھ وہ دیکھ رہی تھی کہ یہ رزق حلال. بابے نے بڑا ٹالیا حضرت، نہیں ٹلیا کوئی بھی. آخر وہ تاڑے جے بھی کو 4-5 وچ رلے، انہوں نے کہا بابا جی ایڈا تاڑی خدمت کرتا ہے، دل رکھو بچے دا، کھا لو ایک برکی لا لو، کی جاندا ہے. میرے حضرت صاحب فرماتے ہیں بابے نے وہ زردہ چکیا تو انہیں پھڑ کے نا زردہ تے زردے نو دبایا تے زردے جو خون دے تروپے ڈگے. فرمایا تمہیں زردہ نظر آتا ہے لیکن میرے رب نے مجھے وہ آنکھیں دی ہیں کہ مجھے یہ خون نظر آ رہا ہے، اور شریعت محمد پاک میں خون حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. یہ کہہ کے اٹھ کے چلے گئے حضرت. سب نے کہا یار غلط ہو گیا، ساڈے کو بڑی بے ادبی ہوئی. اس دن تو کوئی بھی نہیں یا کیا حضرت دا دل بھی دکھے ہے ساڈی وجہ.
وہ اگلے دن سارے اکٹھے ہو کے گئے جا کے معافی منگی. دروازہ کھٹکھٹایا نہیں, دروازہ کھلا کوئی نہیں. کافی انہوں نے کھٹکھٹایا, پھر واپس چلے گئے, پھر آئے, لیکن کوئی اندر سے آواز بھی نہیں آئی. آخر حضرت انہوں نے دروازہ توڑا, اور جب اندر گئے تو بابا جی اپنے اللہ کو پیارے ہو چکے تھے, کیونکہ راز کھل گئے نا بات کا. اس لیے حضرت صاحب جن نمازی بیٹھے تھے ایدا وڈے ہو چسکا جی تھلے کچھ بھی نہیں جی, بس اے مروان ایسے بھی تے فرمایا جڑا ایدی ضمانت دے گا کہ انہوں صحیح ورتے گا, میں انہوں جنت دی ضمانت دین لے. بڑا دھیان نمازی ہو اپنا کریں. بڑیاں مہنگیاں جو نمازاں ایک بورکی پیچھے نہ گواہ بیٹھی ہوئی تھی, بڑیاں مہنگیاں جو نمازاں, اور اے سوچ کے ہاتھ چک لئیو نہیں یار کوئی نہیں آپ جنت جا کے کھاواں گے انشاءاللہ, جا کے جنت وچ کھاواں. تو یہ بڑے بڑے حضرت. تو وہ جناب زید کہتے ہیں کہ میں نے 20 سال گزارے, لیکن انتظار رہا کہ حضرت کبھی بلائیں. حضرت نے بلایا. فرماتے لیکن یہ معمول رہا, روز صبح نام پوچھتے, بلا او بھائی تیرا نا کی ہے, کہ میں نے حضور زید. او بھائی تاں پوچھیا جے کوئی کام ہوئے تے تین بلانا ہوئے تے نا تو پتا ہوئے. کہتے ہیں پھر بھول جاتے, پھر اگلی صبح پوچھتے. کہتے ہیں 20 سال حضرت کا یہ معمول رہا. کہتے ایک دن میرے دل میں خیال آیا, زید لگتا ہے حضرت بایزید تجھ سے خوش نہیں, یا 20 سال ہو گئے تیرا نا نہیں یاد ہوا ہے. کہتے ہیں میں حاضر خدمت ہوا, میں نے ہاتھ جوڑ کے حضور کیا مجھ سے خوش نہیں؟ فرمانے لگی نہیں خوش ہوں. کہتے ہیں کیا حضرت میری خدمت آپ کو پسند نہیں آئی؟ فرمانے لگی نہیں, تو بڑی خدمت کرتا ہے. حضرت کی حضور پھر یہ بے توجہی کیوں؟ 20 سال ہو گئے آپ کو میرا نام نہیں یاد ہوا, روز صبح نام پوچھتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں. اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ آپ مجھ سے خوش نہیں, ناراض ہیں, میری خدمت آپ کو پسند نہیں. اتنی بے احتیاطی, اتنی بے توجہی. تو فرماتے ہیں آگے سے حضرت بایزید بھی رو پڑے اور فرمانے لگے بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں ہے, بلکہ بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا ہے مجھے باقی سارے نام بھول گئے ہیں. حضرت صاحب سانو سارے یاد جے وہ بھول گئے, انہوں نے وہ یاد رکھیا, باقی سارے بھلا چھڑے. سانو سارے یاد نے او دا نہیں, نہ یاد کرو ہے نا حضرت صاحب نا. اور پتر آپے بھی کرو اور پھر انہاں بچیاں نوں بھی کراؤ. انہاں نوں کنے کرانے نے؟ حضرت جی یہ جتنے ابو بیٹھے یہ آپ کی اور میری ڈیوٹی تھی. حضرت صاحب ٹائم میں سچ کہہ رہا ہوں آپ کو پتر, کیونکہ ہم کچھ نہیں محنت کوئی نہیں کر رہے. چلو چل رہا ہے جو ہے, ڈر تو ان کے لیے لگ رہا ہے, ان کا کیا بنے گا کل, کیونکہ یہ وہ بد نصیب ہیں کہ جن کے ہم ماں باپ ہیں خود بھی غافل اور ان کو بھی غافل بنا. اللہ بزرگوں ڈیوٹی سی ساڈی, انہوں نے آخیا جدو تینوں اولاد دئیے اور تینوں لگے کہ انہیں بولنا والا ہے, قریب ہے کہ بولے گا, تو پھر کی کرنا ہے؟ پھر انہوں ساڈا نام سکھانا ہے کہ جدو بولے تو سب تو پہلے دی زبان چ نکلے اللہ. یہ ساڈی ڈیوٹی سی جڑی اسی کیتی نہیں کیتی, ساڈی ڈیوٹی سی حضرت جڑی اسی کیتی. اسی انہاں نوں اللہ سکھایا, اور بلکہ حضرت جو میرا دور ہے نا اس میں تو اور معاملہ عجیب ہے. یہ اللہ رحم کرے جو نوجوان ہیں ان کی کوشش کیا ہے کہ جب میرا بچہ بولے تو سب سے پہلے کیا کہے؟ پاپا. اور جو آگے ہماری بیٹیاں ہیں ان کی کوشش ہے, میاں بیوی میں آپس میں زیادہ لگی ہے حضرت, کہ جب یہ بولے تو سب سے پہلے کیا کہے؟ ماما. دونوں بٹھا کے پریکٹس کرواتے ہیں باقاعدہ. اور پھر اگر پہلے ماما کہہ دے تو ماما نے پھر پورے خاندان کو بتانا کہ تو بولے ہے تو سب تو پہلے ماما کیا نہیں, تو جی پاپا کہہ چھڑے تو پاپا نے سارے ہوں دسنا ہے جی تو بولے ہے تو سب تو پہلے پاپا کیا. حالا نہ ماما نہ پاپا, بلکہ سب سے پہلے کیا؟ اللہ. سب سے پہلے کیا؟ اللہ. یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ سید تھے اور غیور خون
خون رسول پاک ہے علیہ الصلوۃ والسلام، سیدہ کائنات کے باغ کے پھول ہیں سید حضرت، سونا سچا سید نظام الدین اولیاء۔ بچپن میں ہی والد انتقال کر گئے، یتیم ہو گئے، کفالت دادا جان نے کی، وہ بھی انتقال کر گئے، پھر نانا جان وہ بھی انتقال کر گئے۔ اب والدہ صاحبہ، ہمشیرہ، ایک لونڈی اور خواجہ صاحب، لیکن بچپن والدہ صاحبہ نے کیا کیا، گھر کا کچھ سامان بیچا اور ایک چرخہ خرید لیا، اور اس سیدہ نے کیا کرنا، کپڑا تیار کرنا اور وہ کپڑا جا کے بازار بکنا اور سیدوں کے گھر میں چولہا جلنا۔ اب فرماتے ہیں فاقہ چل رہا تھا، والدہ صاحبہ کپڑا تیار کر رہی تھی، ابھی کپڑا تیار، فاقہ چل رہا تھا۔ اب فرماتے ہیں مجھے اتنی شدید بھوک لگی کہ میں والدہ صاحبہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کا پلو پکڑ کے عرض کیا، اماں جان بڑی بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دے، کڑیاں سونیاں ہو ماما سے۔ اب فرماتے ہیں آگے سے اماں جان فرمان لگی، نظام الدین آج یہ سوچ کے صبر کر لے کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ اب فرماتے ہیں وہ جو جملہ تھا نا، اللہ کے مہمان، اس نے مجھے اتنا مزہ دیا کہ میں پھر اس کا ہی مزہ لیتا رہا۔ نظام الدین تو اللہ کا مہمان، نظام الدین تو اللہ کا مہمان۔ اب فرماتے ہیں اب والدہ کو تھا کہ میرا نظام بھوکا ہے، والدہ ساری رات نہیں سوئی، چرخہ چلایا، صبح کپڑا تیار ہوا، لونڈی کو بلایا، خادمہ کو کہا جا کپڑا بیچ کے فلاں فلاں سامان لے کے آ، میرا نظام الدین بھوکا ہے۔ خادمہ گئی، کپڑا بیچا، وہ سارا کھانے کا سامان لے کے آئی۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں اماں جان نے وہ کھانا سامنے رکھ کے نا مجھے بلوایا اور بلا کے کہنے لگی، اے میرے بیٹے تجھے بھوک لگی ہے، جو جو کھانا ہے پیٹ بھر کے کھا۔ اب فرماتے ہیں وہ کھانا مجھے اتنا برا لگا، میں نے عرض کی اماں جی یہ کھانا اللہ کے راستے میں دے کے اللہ کے مہمان ہی نہ بنے رہے، اتنا مزہ ہے حضرت اللہ۔ لیکن کیونکہ حضرت ہم نے ان بیچاروں کو بتایا ہی کوئی نہیں حضرت، خود نہیں اللہ یاد، ان کو کیا اللہ بتاتے ہیں۔ اس لیے حضرت خود بھی کرو اور اپنے بچے بھی کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، حلال کھاؤ، اللہ کا ذکر کرو اور والدین کی خدمت کرو۔ جس کے پاس حضرت صاحب یہ موجود ہے، میں بڑا جذباتی سا بندہ ہوں حضرت، تو وہ جب جاتے ہیں نا ختموں پہ تو 2 لحاظ سے وہ مجھے پھل دیکھ کے بڑا غصہ چڑھتا ہے حضرت۔ ایک کیونکہ وہ جب ختم ہو جانا ہے، دعا ہونی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، وہ خربوزے کے چھلکے، وہ تربوز کے چھلکے، وہ آم کے چھلکے، وہ آڑو کی کٹک آپ نے مسجد میں پھینک کے جانی ہے۔ مجھے وہ پھل بہت برا لگتا ہے جی دیکھیے، کیونکہ ابھی اسی پھل کے ذریعے میرے رب کے گھر کی بے ادبی ہونی ہے حضرت۔ میں حضرت صاحب لاہور میں، آصف بھائی جی چلو میں نام نہیں لوں گا، میری بڑی بری عادت ہے کہ وہ میں نام لے جاتا ہوں، اکثر نہیں کرنا چاہیے۔ ایک محکمہ پولیس کے افسر کے والد کا ختم تھا اور میں نام نہیں لے سکتا، پھر وہ ناراض ہوں گے سارے۔ یہ آپ کے لاہور کے برج اور تھم موجود تھے حضرت، وہ جو افسر تھے ان کے ابو کے ختم پہ حضرت ختم ہو گیا حضرت۔ وہ ادھر بھی پھل تقسیم ہوا، آم بھی کٹے ہوئے تھے، تربوز خربوزہ۔ میں نے حضرت اپنی ان گناہگار آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ ہر بندہ چھلکا اپنے ہاتھ میں لے کے کھڑا تھا کہ صاحباں دا گھر کتھے سٹیے۔ میرا دل کر رہا ہے میں کو 2-4 کا نام لے جاؤں، لیکن کہ برج آپ کے لاہور کے، تھم آپ کے لاہور کے اپنے ہاتھ میں چھلکا لے کے کھڑے تھے کہ صاحب دا گھر ہے، تھلے نہیں سٹنا کوئی بھی، سارے ٹٹول رہے تھے، تلاش کر رہے تھے، کوئی ٹرے، کو پلیٹ، کو جگہ، کو نکر، کو کونا ملے، کیونکہ صاحب کا گھر ہے، جگہ جگہ چھلکے پھینکنے۔ لیکن جب اللہ کے گھر کی باری آتی ہے، کل 10واں 40 سالانے کا ختم، آپ اتنی زحمت بھی نہیں کرتے کہ چھلکا اپنے ہاتھ میں اٹھا کے اللہ کے گھر سے باہر لے جائیں، کہیں باہر اس کو جا کے پھینکیں، اللہ کے گھر میں پھینک دیتے۔ میں نے ایک جگہ یہ بات بیان کی، بندے بڑے بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ ایک بندہ اٹھ کھل ہوتا حضرت، نہیں ہوں مولوی صاحب ایس تو پھل ونڈنا چھڑ چڑیے، بھائی صفائی ہوتے جاندی ہے۔ میں حضرت جی صفائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی وہ بات کی بات ہے، میں بات یہ کر رہا ہوں کہ کیوں چھلکوں کے ذریعے اللہ کے گھر کی بے ادبی کی جاتی ہے۔ ایک تو ویسے میری قوم کی تربیت نہیں کوئی بھی ہوئی، اتنی اویئرنیس ہی نہیں ہے۔ بھائی رب دا گھر ہے، اللہ دا گھر ہے، اللہ دا گھر ہے،
ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दा घर है। लेकिन क्या है, कुल 10वें के बाद हजरत जी चिल के वो ठीक है, बाद में सफाई हो जाती है, लेकिन मैं कहता हूं ये अल्लाह का घर आपकी नजर में, कोई उसकी अहमियत, कोई शान और शौकत, कोई अदब, कोई ताजीम, कोई तौकीर नहीं है। जिसका जिधर दिल किया छिलके, और पुलिस अफसर का घर का खत्म है और बड़े बड़े पन्ने हाथ में छिलके लेके खड़े हैं कि छिलका कितने टूटी है। पहले तो मुझे ये गुस्सा लगता है देख के कि यार ऐसे फल के जरिए उन्हीं मेरे रब के घर इन्होंने गंदा करना है। और दूसरा ये होता है कि हजरत जिन्नी देर माई बाबा जीउंदा सी उन्होंने बेचारे नूं किसी ने हज लाए हैं सारा कुछ। मैं सही कह रहा हूं, ये जितने पुत्र जवान बच्चे बैठे हजरत साहब, ये क्योंकि बातें कड़वी हैं बेटा, आपने बिल्कुल कोई दिल पे नहीं लेनी, मैं तरबियत कर रहा हूं। हजरत साहब जो साडे माई बाबे मरदे ने, अक्सर हस्पताल ही फौत होंदे ने, तो हॉस्पिटल वाले ना वो डेथ इब्राहिम जवान हो जाएगा, फिर वो जाना शुरू कर देगा। एक दिन क्या होगा, इब्राहिम की जो बीवी है उसका बैग तैयार कर रही होगी, उसके जूते पॉलिश कर रही होगी, उससे पूछती होगी किथे चले हो, की रखा विच, स्वेटर रखा, चादर रखा, मफरल रखा, पग्गां किनियां रखा विच, पूछेगी ना। और मैं हजरत जी मंजी ते बैठ के कुड़दे आना है, यार है मैनू क्यों नहीं पूछन दिया, अब्बा जी 2-3 दिन नहीं चले आवा, तुहाडे लई की लैके आओ। वो फिर बनती है, वो कुड़न क्या बनती है फिर मौत की। और हजरत जी मीनू हस्पताल ते जनरल हस्पताल ते फलाना 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 लै जाने हैं, लेकिन अपने हाथ नाल एक अंब नूं कट के खवांदे, और फिर जदों फौत हो जांदे ने ते फिर स्टेटस की लाने हैं, टुर गए यार मुहब्बतां वाले। ते चंगा होया टुर गए, जदों सन तू किदों पुछया उन्हां नूं, बैठा कदी उन्हां दे कोल, कदी कोई सुनी उन्हां दी, अम्मी जी की कीता सारा दिन, अबू जी की कीता सारा दिन, अबू जी की खादा, कदी बुला के सिर्फ बाबे दी दिल जोई ली, ओ इधर आओ भाई मेरे अब्बे दी नूं, इधर आओ, इधर आ भाई मेरे अब्बे दी नूं, कल ओ पकाना है जो मेरे अबू जी आखणगे, अबू जी दसो की दिल करन डया, कल वो ही पकेगा। ओ बाबे ने है जवान हो जाना, कोई नहीं पूछता यार, वो पूछदा हुंदा सी पुत्र की मेरे नाल, अम्मा जी को नूंहां तंग शंग ते नहीं करदियां, जो है उन्हें कट के तो बिल्कुल ठंडिया मिठिया हो जाना। उन्हें कानू नूंहां नाल लड़ना जे तू टाइम दवे, उन्हें कानू नूंहां नाल लड़ना जे तू टाइम दवे, तू टाइम ही नहीं दिंदा। इसलिए पुत्र वक्त दो, इन्हां नाल लाड करो, इन्हां नूं जिउंदियां फल खो यार, बाद च पुत्र लोकां नूं खवाया ते की खवाया, इन्हां नूं जिउंदियां फल खो। अल्लाह साडे काके दी वालदा साहबा दी कामिल बख्शिश मगफिरत फरमाए। इंसान सन, इंसान होने नाते नाल जिथे जिथे भुल गई, अल्लाह बख्शिश मगफिरत फरमाए। और पुत्र डंडी नहीं मारनी है, अम्मी भी ते ये मेरी मां की दुआ है। मैं तो सड़कों ते गड्डियां लंघदियां ने, दिल तो करदा है कि गड्डी लावां, तेनू पूछां भाई अब्बा बददुआवां करदा रहा, मां की दुआ कर। पता नहीं यार किस तरह तुहाडे ज़हनां च गल्लां आईयां नहीं। ऐसे नौजवान बैठे, पुत्र की तुसीं समझदे हो कि अबू जी नहीं दुआ करदे? नहीं करो हाँ गल को मेरे नाल, को दसो हाँ भला की क्यों गड्डी विच चलांदे, की तुहाडे ज़हन विच, तुहाडे ख्याल नाल अबू नहीं दुआ, अबू दा दिल करदा तुसीं खोता रेड़ा चलाओ, नहीं गड्डी विच जो लिखाया हुंदा जी मेरी मां की दुआ, तुहाडे ख्याल नाल अबू जी दा की दिल करदा कि मेरे पुत्र के गड्डी ना होए, फिर तो कहते जी अबू जी सौफ्ट बड़े ने जी। अल्लाह हज़रत साहब, मैं आखिरी बात, जिन्ना वड्डा दिल अबू जी दा ना तुसीं सोच भी नहीं सकते। हज़रत साहब मैंने बस लातादाद ही गाड़ियां देखी कि जिनके पीछे लिखा है ये मेरी माँ की दुआ है, मेरे मोहल्ले में भी हैं काफी ज्यादा। मैंने आज तक हज़रत साहब कभी ये नहीं देखा, सुना, पढ़ा कि बेटे ने गाड़ी के पीछे लिखवाया ये मेरी माँ की दुआ है और अब्बा जी ने फड्डा डाल दिया, मैं तो नहीं बहना कोई, मेरा तो गड्डी पीछे ना ही नहीं लिखा कोई, पता ना ही नहीं, बिल्कुल लाइव जलालत, लाइव जलील हुंदा अब्बा, गड्डी पीछे लिखा ये मेरी माँ की दुआ है, फिर चुप करके बह जांदा बेचारा। उन्हें कदी नहीं पूछया है ओ भैया ये तेरी अम्मी दी दुआ है तो जड़ियां मैं फीसा दिंदा रहा वो किते गईयां, बस्ता मैं लैके दिता, यूनीफॉर्म मैं लैके दिंदा रहा, पॉकेट मनी मैं दिंदा रहा, पढ़िया तू मेरे पैसियां नाल,
ये तेरी अम्मी की दुआ है। कभी हजरत किसी अबू ने पढ़ना नहीं पाया। हूं चलो कैमरा लगा दा है, लेकिन मेरा चैलेंज है, मेरा चैलेंज है हजरत, गड्डी पिछे लिखवा के ले आओ, ये मेरे अबू की दुआ है, जे अम्मी जी फड्डा पाया बगैर बह गई तो मैं जुर्मदार आ। कहते ना अबू जी सख्त बड़े ने, अबू जी अबू जी अबू जी अबू जी अबू जी अबू जी, जे तेरी अम्मी फड्डा पाए बगैर बह गई, मैं सियालकोट ना पाई, जो कहेगा मैं सजा भुगता कर। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਬੂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹੈ ਕਿ ਅਬੂ ਹੈ ਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਫालतू ਸ਼ੈ ਬਣਾ ਛੜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਫालतू ਮਰਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਤੇਰੇ ਲਈ 1000 ਵਾਰੀ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਕਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੁੱਤ